अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपने पहले अफसानों के मजमूए मैं और इंजीर से एक अफसाना आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये खूबसूरत टाइटल रियाज़ साहब ने बनाया है। रियाज़ जो ज़ोए के साथ रियाज़ लिखते हैं, आर्टिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, और ओवरऑल अबव ऑल ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जो अफसाना मैं पेश कर रहा हूँ वो है सोग। ये कहानी है टूटे हुए रिश्तों की। टूटे हुए रिश्ते जो टूट तो जाते हैं बज़ाहिर, लेकिन रिश्ते वही होते हैं जो टूट नहीं पाते। रिश्ता नाम ही इस चीज़ का है कि टूटता नहीं है, बस यादें छोड़ जाता है। सोग। दादा जब मेरी किसी बात से खुश होते तो मुझे लगता जैसे कांच पर कुंदा बेलों के नकूश से कौंपलें फूट पड़ी हैं। उनकी वो खुशी मुझे मुसर्रत से निहाल करती, मुझे अपने इल्म पर यकीन के आला मकाम पर ले जाती। इन्हीं ख्यालों में लाहौर पहुंचा तो बीवी बच्चों समेत मैके गई थी। उन्हें मेरे जल्द लौटने की उम्मीद ना थी। रात कमरे में मुझे ऐसी ही खामोशी की ज़रूरत थी। सोने से पहले यादों का इज़्दिहाम मेरी तरफ लपकने लगा। फिर मुझे लगा कि हमारे बिछड़े हुए प्यारे शायद फ़िज़ा में भटकती रूहों की तरह इसी इंतज़ार में होते हैं कि कहाँ मेरी कैफियत सा खला पैदा हो और वो अपनी यादों का शबखून दे मारें। तुम्हें वो तरबूज़ वाले जिन का लतीफ़ा याद है? एक शाम दादा ने ट्यूबवेल की हौदी से एक तरबूज़ निकाल कर रखते हुए कहा था। हाँ याद है, मैंने सीना फुलाते हुए जवाब दिया। फिर हम दोनों में लतीफ़ा याद करके हंसने लगे जब जिन ने जवाब दिया कि अगर मैं घर दिला सकता तो ख़ुद तरबूज़ में क्यों रहता। हमारे कहके के दौरान दादा ने छुरी तरबूज़ पर रख दी। दादा, उस किसान ने जिन से घर क्यों मांगा? आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए, दादा ने ड्रामा बोलने के अंदाज में कहा। लो, तरबूज़ कटने लगा है, जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम मांग लेना। मैं डर गया और एक कदम पीछे हटाकर बैठ गया। अरे वो तो लतीफ़ा था, तुम क्यों डर गए? ये कहकर दादा ने तरबूज़ पर छुरी फेरते हुए कहा। अपनी आंखें बंद करो और सोचो। मैंने ऐसा ही किया। दादा, आप भी आंखें बंद कर लें। मैंने खामखा ही कह दिया तो उन्होंने भी ऐसा ही किया और तरबूज़ काट दिया। ए लो, तरबूज़ कट चुका। तो दादा ने कहा। मैंने और दादा ने आंखें खोल दी और तरबूज़ की तरफ देखा। कटे तरबूज़ के सुर्ख चेहरे पर उसके स्याह दांत हमारा मुंह चढ़ा रहे थे। मैंने सुकून का लंबा सांस लिया और दादा के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे तरबूज़ और दादा के दरमियान किसी वजूद का एहसास हुआ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तरबूज़ से चंद फुट के फासले पर 2-2.5 फुट कद का बोना हाथ बांधे सर एहतराम से झुकाए खड़ा था। कोई हुक्म, कोई ख्वाहिश, जो हुक्म हो मेरे आका, पूरा करूँगा। उस बोने ने हाथ बांधे सर झुकाए एहतराम से कहा। दादा ने पहले उसे देखा और फिर मुझे अपने सीने से लगा लिया। दादा के सीने से लगते ही जैसे मुझ में तवानाई आ गई थी। तुम मेरे अब्बू को वापस ला सकते हो? मैंने झिझकते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारे अब्बू वापस ला सकता तो ख़ुद इस वीराने में लावारसों की तरह क्यों भटकता। वो अजीब व गरीब कह के लगाता उछलता हुआ पुराने कुएं की तरफ चल दिया। फिर रास्ते में रुका, दादा को तंजिया शरारत से देखा। आराम पसंद हो गया हूँ, कह दो। वो हंसा और लंबी छलांग लगाकर कुएं तक पहुँच गया। उल्लू का पट्टा। उसके चले जाने के बाद दादा ने आहिस्ता से उसे गाली दी। ये जिन था? मैंने दादा के सीने से अपना चेहरा उठाते हुए उनकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, चलो चलें, दादा ने कहा और हम दोनों एक नज़र खुले तरबूज़ की तरफ देखकर घर की तरफ चल दिए। दादा, अगर वो मेरे अब्बू को वापस नहीं ला सकता था तो उसने ये क्यों कहा कि वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा? मैंने उदासी से कहा। दुनिया में कितने फ़ीसद लोग हैं जो कहते हैं और वो करते भी हैं? मुझे क्या पता कितने फ़ीसद, मगर उसने झूठ क्यों बोला?
خاموشی سے چلتے چلو، دادا نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ویسا ہی کیا، مگر میرے مزاج میں گھٹن اور تندی بڑھ رہی تھی اور میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دادا، وہ جن بھی آپ کو وہی کچھ کہہ کر گیا ہے، کیا وہ بھی آپ کو جانتا ہے؟ کیا؟ یہی کہ دنیا بہت آرام پسند ہو گئی ہے، میں نے دادا کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ جو بات بھی پوچھو بس ایک ہی جواب ہے آپ کے پاس۔ بالآخر میں نے اپنا غبار نکال ہی دیا۔ کیا آپ آرام پسند نہیں ہیں؟ پتہ نہیں۔ کیا دادا؟ میں کچھ اکتا گیا تھا۔ وہ شاید سمجھ گئے اور خاموشی سے چلنے لگے۔ کھیتوں سے آبادی میں داخل ہوئے تو ہمارے آگے آگے بہن بھائی بحث کرتے چل رہے تھے۔ نہیں، مرغا میں بنوں گا، مگر مرغا تو لڑکا ہوتا ہے، اور میں لڑکا ہوں، مگر لڑکی مرغا بن سکتی ہے۔ میں لڑکا بھی ہوں اور تم سے بڑا بھی۔ مرغی تم بنو گی، تم شروع کرو۔ بحث ختم ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالیں اور وہ نظم پڑھنے لگے۔ مرغے، میں نے انڈا دیا، انڈے بیچ کے جوتا لو۔ پھر دونوں ہنسنے لگے اور جب ہمارے قہقہے بھی شامل ہوئے تو وہ ہمیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ چند روز پہلے دادا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تو ان کی گزری عمر کے واقعات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس موت کو ایک طویل العمر بوڑھے کی موت سمجھ کر انہیں دفنا آئے تھے، اور آرام پسندی کے خلاف کمزوری، بڑھاپے، جوانی، غرض ہر حالت میں ان کی کوششیں میرے ذہن کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ اکثر سوالوں کا جواب اسی نتیجے پر پاتے تھے کہ دنیا بہت آرام پسند ہو گئی ہے۔ مگر جب بیماری نے جسم بے بس کر دیا تو انہوں نے یہ نتیجہ دہرانا بھی بند کر دیا اور پھر بات چیت کرنا بھی بند کر دی۔ گاؤں والے سمجھے بڑھاپے کی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتا وہ مجھ سے بھی بات نہ کرتے تھے۔ میں ان کے یہ نتائج ان کی آنکھوں میں موجود پاتا۔ وہ ایک کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے کہ ایک روز استعفیٰ دے کر گھر آئے اور عمر لکھنے پڑھنے میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ اس واقعے کے صرف ایک ہی سال بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے چند ماہ بعد دادا بھی گاؤں آ گئے۔ دادا ہمیں گاؤں لے آئے۔ اس کے چند ماہ بعد دادا ہمیں گاؤں لے آئے۔ دادا دیکھو وہ موٹا کتنا کھا رہا ہے، ایک شادی میں میں نے دادا کی بغل سے ان کے چہرے کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت آرام پسند ہے۔ پھر وہی، ہاں، بھوک رکھ کر کھانا بہت مشکل کام ہے، مگر جو کچھ اس کے سامنے رکھا ہے وہ اس سے کوئی چھین تو نہ لے گا۔ صبر کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، اسی لیے یعنی وہ بہت آرام پسند ہے۔ ہاں، اصل بات تو یہی ہے۔ گھوم گھما کر دادا کی سوئی یہیں اٹک جایا کرتی۔ دادا نے گاؤں آنے کے بعد مجھے بھی اسکول نہ جانے دیا اور گھر میں ہی پڑھاتے رہے۔ خود ہی پرچے بناتے، مقررہ وقت میں ان کا دیا ہوا پرچہ کبھی بھی پورا حل نہ کر سکا۔ پرچہ بھی عجیب بناتے۔ پہلے تقریباً آدھے سوال لازمی ہوتے۔ ایک بار وہ پرچہ دراز میں رکھ رہے تھے کہ پہلا لازمی سوال میں نے دیکھ لیا اور تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز ٹیسٹ تھا۔ سوال کچھ ایسا تھا کہ اسے حل کرنے کے لیے مجھے اس کی بار بار مشق کرنا پڑی۔ شام کے وقت خود ہی وہ مجھے گھمانے کھیتوں کی طرف لے گئے اور ہم دوستوں کی طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے۔ دادا اس وقت تو آپ میرے ٹیچر نہیں ہیں نا؟ واپسی پر میں نے ان سے کہا۔ نہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے ٹیچر نے جو پرچہ بنایا ہے میں نے اس کا پہلا سوال دیکھ لیا ہے۔ یہ بات آپ میرے ٹیچر کو نہ بتانا۔ ارے بدماش! اچھا، اسی لیے میں بھی کہوں کہ تم صرف وہی سوال کیوں یاد کرتے رہے ہو؟ اسے اب پرچے میں سے ہٹا نہیں دینا دادا، پلیز۔ مگر بیٹا، آج کا سارا دن تم نے صرف ایک سوال کی تیاری میں گزار دیا۔ کل تمہارا امتحان ہے اور بہت سے لازمی سوالوں میں سے وہ ایک ہے۔ اگر تمہیں اس کے پورے نمبر بھی مل جائیں تو 7-8% سے زیادہ نہیں بنتے۔ تمہیں تو پورے سلیبس کی تیاری کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو دادا امتحان ایک دن بعد لے لینا، آج اور کل کو ہم نہیں بدل سکتے۔ دادا نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سنجیدگی سے یوں کہا جیسے اپنی بات مکمل کر رہے ہوں۔
وہ لوگ ہمارے پاس آ کر رک گئے، سلام کیا اور دادا سے کچھ کہنے لگے۔ میرا دھیان ان کی باتوں سے زیادہ ان کے صاف ستھرے کپڑوں، گھٹنوں سے اونچی شلواروں اور پرنور چہروں پر تھا۔ نہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ہی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ دادا نے انہیں یقین دلایا اور وہ ایک دوسرے شخص کی طرف بڑھ گئے۔ دادا، یہ کون لوگ تھے؟ انہیں بھی پہلے لازمی سوال کا پتہ چل گیا ہے۔ کیا دادا؟ تم نہیں سمجھو گے۔ دادا، ماما آئی ہیں۔ شانی گھر سے دوڑتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے دوڑ لگائی اور شانی سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ دادا نے گاؤں آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ماں کی دوسری شادی کرا دی تھی۔ پہلے تو بہت بے کیفی کی حالت رہی، مگر اس کے دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد یوں لگنے لگا ماں اب ہماری کم اور اس کی زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر یہی احساس یوں ہو گیا کہ ماں ہماری نہیں، اسی کی ہے۔ اور کبھی کبھی اپنی ماں کو یاد خوب ستاتی تو دادا کے بجائے میں شانی کے ساتھ سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں اس کی باتیں کیا کرتا۔ ماں ویسے ہے بہت اچھی، میں کہتا۔ نہیں، وہ گندی ہے، شانی اب دیدہ ہو کر یقین کے انداز میں کہتی۔ شانی، ماں جب ہم سے ملتی ہے تو کتنا روتی ہے اور کتنا پیار کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تمہارے لیے وہ کھلونے بھی تو بہت لاتی ہے۔ ہاں، پیارے پیارے۔ مگر شانی، کیا ماں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ اسی لیے تو میں کہتی ہوں ماں گندی ہے، میں اس کے کھلونے سے نہیں کھیلوں گی۔ اور وہ اپنے ساتھ سیڑھیوں کے نیچے کونے میں سجائے کھلونوں کو پاؤں مار کر بکھیر دیتی۔ جب یہ نوبت آتی تو کپڑے دھوتے ہوئے، برتن صاف کرتے ہوئے یا صفائی کرتے ہوئے پھوپھو اچانک رک جایا کرتی۔ لگتا تھا اس کے اعضاء کام اور اس کے حواس ہماری حرکات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب شانی اس طرح کھلونے بکھیرا کرتی تو پھوپھو سب کام چھوڑ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیتی۔ شانی کا زیادہ وقت اور پیار کی حصہ داری اسی کے ساتھ تھی، اور میرا زیادہ وقت دادا کے ساتھ گزرتا تھا۔ دادا نے مجھے یا شانی کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، مگر کبھی کبھی جب وہ پھوپھو کو ڈانٹتے تو شانی ڈر کر میرے پاس آ جاتی اور ہم گھر کے دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی وہیں کھڑے کھڑے دادا اور پھوپھو کی کیفیت کا حساب کرتے رہتے۔ ایک ایسا ہی وقت گزر چکا تو دادا اپنی میز پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ میں قریب ہی بیٹھا خوش خطی میں پیٹ والے حروف کی مشق کرنے لگا۔ شانی خاموشی سے آ کر دادا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک نظر شانی اور ایک نظر دادا کو دیکھا۔ شانی ناراضگی سے منہ لٹکائے کھڑی تھی اور دادا مجھے اسی موڈ میں نظر آئے جس میں وہ اکثر ایک نظم کا یہ حصہ پڑھا کرتے تھے۔ They poured nuts into my shoes and I had to walk because the children wanted the kernels and I cried out for cherries. دادا، تم نے پھوپھو کو کیوں مارا؟ میں نے تو نہیں مارا، دادا نے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے جھاڑتے ہوئے کہا۔ بازو سے اتنے زور سے تو پکڑا۔ مارا تو نہیں نا؟ مجھے بتاؤ کیوں مارا؟ شانوں باہر بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، ابھی بادل بھی گرجے تھے۔ ہاں، تمہیں یوں نہیں لگتا کہ یہ بادل، یہ طوفان، یہ زمین کا لرزہ سب اپنا غصہ نکال رہے ہیں؟ کیا؟ کہ لوگ انہیں پوچھنا کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ کیا؟ تم تو میری بڑی پیاری بیٹی ہو، جاؤ کھیلو، دادا نے پیار سے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے پھوپھو کو کیوں مارا؟ وہ چلا کر بولی۔ تم بالکل الو کی پٹھی ہو، بتاؤ نا دادا۔ اس نے میرا کہنا نہیں مانا تھا۔ اس نے پاؤں پٹکا اور دوسرے کمرے میں پھوپھو کے پاس چلی گئی۔ ایک روایتی سے ماتم کے بعد اب ہر کوئی سکھ کی نیند سو رہا تھا، مگر دادا کی یہ پہلی رات تھی۔ کاش دادا تمہیں وہ شاہدانے، وہ چیریز اب مل جائیں جن کی تم جیسے لوگ زندگی میں خواہش کرتے ہیں، اور ان کی تر و تازگی، ان کے رنگ، اور اس کو ہر کسی کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دادا،
اگر آپ وہ پھول مجھے نہیں لا کر دیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ایک روز شانی نے ایک ویران جگہ کھلے پھول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں وہ پھول کیوں اچھا لگتا ہے؟ اتنا پیارا ہے، وہاں لگا ہوا اچھا لگتا ہے اس لیے نا؟ ہاں، کل پھر آئیں گے تو وہاں کیا اچھا لگے گا؟ مجھے نہیں پتہ، اب میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے، اب مجھے وہ پھول لا کر دو۔ تمہیں ایک پھول چاہیے کہ 1000 پھول؟ دادا نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ اتنے زیادہ؟ ہاں۔ کیسے؟ میں تمہیں دعا دوں گا اور کل صبح تمہارے بستر پر 1000 پھول بکھر جائیں گے۔ مجھے وہ پھول ہی چاہیے۔ تم سچ مچ الو کی پٹھی ہو۔ آج شام جب اس الو کی پٹھی کی 1 سالہ بیٹی نے دادا کی میت پر پھول رکھا تو وہ سارا واقعہ کل کی بات کی طرح میرے ذہن میں دوڑ گیا۔ یہ وقت بھی کیا چیز ہے اور کس بے یقینی سے گزر جاتا ہے۔ دادا کا کفن دفن سب میرے سامنے ہوا تھا، مگر بے یقینی اپنی جگہ قائم تھی۔ ایسا دکھ میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا، دکھ ہی سچائی ہے۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر بے چوکھٹ بازی پر کہاں نظر ٹھہرتی، کچھ فیصلہ نہ کر پایا۔ I am all ears دادا جی۔ میں کہتا ہوں نا، لوگ آرام پسند ہو گئے ہیں، اسی لیے سچائی میں زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیا مطلب؟ ساری کوشش وہی ترک تکلیف اور حصول لذت کی ہے، یعنی سچائی سے فرار۔ اور جب انسان اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کامیابی کو ہی حقیقت مان کر اس خوشی کا جشن مناتا ہے اور سچائی یعنی دکھ کو تسلیم ہی نہیں کر پاتا۔ ایسا تو نہیں ہے دادا جی، تم بھی ایسا تسلیم نہیں کر رہے۔ نہیں، میں سچ ماننے کو تیار ہوں، آپ واضح تو کریں۔ صرف اپنے آپ کو سچا ماننے اور منوانے کے لیے مجھے سنو گے تاکہ تم سچ نہ سن سکنے کی خامی پر پردہ ڈال سکو۔ آپ نے ٹیچنگ کیوں چھوڑ دی؟ ایک روز میں نے پوچھا تھا۔ تعلیم و تربیت میڈیا کے ہاتھ چلے جانے سے اکثر اپنی بے بسی اور لایعنیت کا احساس ہوتا تھا۔ تو آپ بھاگ گئے؟ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا۔ یوں ہی سمجھ لو، لیکن ایک بات اور بھی ساتھ تھی کہ کلاس روم اور معاشرے کی اخلاقیات میں تضادات کی خلی چھائی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں انہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کے لیے تیار کرتا ہوں، مگر وہ پہلے تو اس خلیج سے الجھتے اور پھر اس کی لہروں کے رخ پر چلنے لگتے۔ میں دوسرا ساحل ویران دیکھ دیکھ کر اکتا گیا تھا۔ BA پاس کرنے کے بعد جو میری نوکری کے دن قریب آ رہے تھے، دادا جی کی باتوں میں خاموشی کے وقفے بڑھتے جا رہے تھے۔ میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا کہ مجھے اپنے آپ کو گھسیٹ کر ان سے دور رکھنا پڑتا تھا۔ بے کیفی کی حالت ہر دو صورت میں برقرار رہتی۔ امی، اپنی ماں سے مل لیا کرنا۔ دوسرے شہر نوکری پر جانے سے 1 روز پہلے دادا نے ہدایت کی۔ بھائی، اماں سے کہنا کبھی بہت دنوں کے لیے یہاں آ کر رہے، شانی نے سنجیدگی سے کہا۔ پھوپھو نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر لہسن چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ تیری شادی سے پہلے بلوا لیں گے؟ پھر تو کئی سال باقی ہیں، ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی۔ کیسے منہ پھاڑ کر دادا کے سامنے اپنی شادی کی بات کرتی ہے۔ دادا، آپ مجھے بتائیں، آپ بہت دنوں کے لیے ماں کو کب بلوا رہے ہیں؟ پھر دادا کی مصنوعی سنجیدہ نظریں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر شانی کی شادی بھی ہو گئی، مگر ماں چند 1 روز سے زائد نہ رہی کیونکہ اس کے دوسرے بچوں کے امتحانات تھے۔ اب دادا کے سوگ کی پہلی رات کافی بیت چکی تھی۔ میں نے اپنی کمرے میں بچھی معمول سے بڑی چارپائی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ مجھے یاد آیا چند روز بعد مجھے دفتر میں ایک رپورٹ جمع کروانی تھی جس کی بنیاد پر مجھے ترقی ملنے کا امکان تھا۔ دفتر کی بات کا اس وقت آج کی رات کیا دکھ ہے؟ میں نے اپنے خیال کی سرزنش کی اور سنسان کمرے کی چھت پر دیکھنے لگا۔ میں نے غور نہ کیا تھا، چاندنی کا راستہ روشن دان سے آتا ہوا کمرے کے فرش پر ایک چھوٹی سی چارپائی کے اوپر تک پہنچتا تھا۔ اس چارپائی پر شانی کی بیٹی پرسکون سو رہی تھی۔
چاندنی خوبصورت ہے یا شانی کی بیٹی؟ یقیناً شانی کی بیٹی۔ میرا جی چاہا میں اس کے ساتھ جا کر لیٹ جاؤں، نہیں، وہ جاگ جائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اس بڑی چارپائی کی طرف دیکھا جہاں ماں اور شانی گہری نیند سو رہی تھیں۔ دفتر کا خیال پھر میرے ذہن میں آ گیا۔ پھر دفتر کا خیال؟ آنے دو۔ تو کیا ہوا؟ میں نے نوکری شروع کر دی۔ مختصر کرو، ختم کرو، کوئی دادا کی بات سوچو۔ وہ کس طرح اب مٹی کے نیچے؟ وہ خدایا، یہاں ہر کوئی گیا ہے، یہاں ہر کسی کو جانا ہے، پتہ ہے؟ زبردستی کیوں سوچتے ہو؟ تو پھر سوچنا بند کر دو۔ جو خیال آ جائے تم اسی کے۔ خیالات میرے یا میں خیالات کا، کچھ بھی ہو، بحث کا وقت اور موڈ نہیں۔ سوچنا چھوڑ دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بحث۔ ارادے سے سوچنا چھوڑ دو اور خیالات کو آنے دو۔ رپورٹ، پھر رپورٹ، آنے دو۔ تو میں نے نوکری شروع کر دی، دادا جی کو اپنے بدن میں سمائے ہوئے، محنت اور سچ کے ساتھ۔ سب لوگ مجھے بہت پسند کرنے لگے۔ آنے دو۔ ہاں، تو پھر ایک روز میرا ایک سچ کسی کے مفاد سے ٹکرا گیا۔ وہ میرا سینئر تھا، مجھے خاصی سننا پڑی۔ پھر نوکری کی خاطر میں نے سچ بولنے میں احتیاط برتنا شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنے بارے میں بھی احتیاط کا رویہ اختیار کر لیا۔ لوگوں نے کہا تجربہ کار ہو گیا ہے اور دنیا داری سیکھ گیا ہے، اب اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ میں نے اپنا تجزیہ کیا۔ میں اب بھی ویسا ہی سوچتا تھا جیسا پہلے دن۔ میرا بنیادی کردار بھی پہلے دن سا ہی تھا، مگر میرا رویہ بدل چکا تھا۔ تم بھی آرام پسند؟ نہیں دادا، میں سچ بولنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر بھی سچ کی وہی تڑپ ہے جو آپ میں تھی۔ آپ میرے وجود میں زندہ ہیں، آپ میرے وجود میں۔ مگر دادا، آپ کا وجود نہیں۔ آپ میرے جسم میں زندہ رہ سکتے ہیں، مگر میرے جسم کو اور میرے وجود کو اس معاشرے کا سامنا کرنا ہے۔ میں آپ سمیت یہاں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مگر دادا، یہ معاشرہ۔ ہاں دادا، آپ کہتے تھے کہ سچ کہنا بہت مشکل ہے۔ میں اس مشکل کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے سچ کہنا کیوں ترک کیا؟ اس لیے نا کہ معاشرہ سچ سننے کو تیار نہیں ہے۔ دادا، آپ میرے وجود میں تشقیق کے عمل سے گزرنے لگے ہو، اور اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ ہم کسی کو خود میں زندہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ کسی کو خود میں ڈھال کر اسے اپنے آپ میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یوں کوئی ہمارے وجود میں سما سکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کہو دادا، میں نے سچ کہا نا؟ کچھ جواب دو دادا۔ کیا تم بھی تو سچ؟ نہیں، مگر تم تو سن سکتے ہو۔ دادا، تم مجھ سے دور کیوں ہو گئے، یا میں تم سے دور کیوں ہو گیا؟ پھر خاموشی اور سنسناہٹ کے اسی مخمصے میں مجھے نیند آ گئی، اور نہ جانے کس لمحے میں سو گیا۔ کسی کے ہاتھ میرے سر پر شفقت سے پھرے تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میرا سر اپنی گود میں رکھ کر لٹا لیا۔ میرا سر اپنی گود میں رکھ کر ماں نے لٹا لیا اور میرے سر پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ماں نے کہا۔ نہیں، اب میں جاگ چکا ہوں، مجھے بتاؤ۔ بھائی، منی روئی تو میں جاگ گئی اور اسے چپ کرانے لگی۔ غور کیا تو تم بڑبڑا رہے تھے۔ منی روتی رہی، تم بڑبڑاتے رہے، پھر منی کے ساتھ ساتھ تم بھی زور زور سے رونے لگے۔ ماں بھی جاگ گئی اور پریشان ہو کر تمہارے پاس آ گئی۔ شانی نے منی کی چھوٹی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے بتایا، اوہ، کیا وقت ہوا ہے، سو جاؤ بھائی، ابھی صبح ہونے میں بہت وقت ہے۔ میں کافی دیر ماں کی گود میں خاموش لیٹا رہا اور خیالات کا ازدحام میرا احاطہ کیے رہے۔ منی اب خاموشی سے دودھ پی رہی تھی۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔
माँ जैसे सत्ते की कैफियत से अभी अभी बाहर आई हो। हाँ क्यों नहीं, माँ बेखुदी में बुड़बुड़ाई। क्या, मैंने चौंक कर पूछा। माँ यहीं रह जाओ, तुमने यही कहा ना, माँ ने मजबूर नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। माँ का इस्तेजाब मेरे सीने में उतर रहा था। थैंक यू।